बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जलता कफन, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 1। जय हो गुरु बाबा की। जाहिद ने गुरु बाबा के पांव पकड़ते हुए कहा और साथ ही हाथ में पकड़ा हुआ कफन गुरु बाबा के सामने रख दिया। आज पूरे 20 दिन बीत गए थे कि जाहिद हर रात एक कफन बाबा की खिदमत में पेश करता था। बाबा, कल मेरे अमल की आखिरी रात है, जाहिद ने अपने लबों पर मुस्कुराहट बिखेर कर कहा तो गुरु बाबा ने एक भरपूर नजर जाहिद पर डाली। अंगारे बरसाती हुई गुरु बाबा की आंखों की ताब न लाते हुए जाहिद ने नजरें नीची कर ली। गनावने काम करते वक्त जाहिद को किसी किस्म का खौफ न आता था, लेकिन गुरु बाबा का सामना करते हुए न जाने क्यों जाहिद कांप जाता था। गुरु बाबा की जलती आंखें देखकर उसे ऐसे महसूस होता जैसे गुरु बाबा इसे अभी जलाकर राख कर देगा, अभी इसका तमाम जिस्म झुलसा के रख देगा। इतना खौफ आता था गुरु बाबा की आंखों से। वो पहले दिन से ही गुरु बाबा को मान गया था। पहले दिन ही वो गुरु बाबा के कदमों में गिर पड़ा था। शायद वो जानता था कि बाबा ही इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, इसे वो सब कुछ इनायत कर देगा जिसकी वो तमन्ना रखता है। सुबह का उजाला फूटने वाला था। गुरु बाबा अपने हीमे में आग जलाए बैठा था और शायद अपने मरीद खास जाहिद का ही इंतजार कर रहा था, जो मुसलसल कामयाबी की जानिब रवां दवा था, जिसकी आंखों में भी आहिस्ता आहिस्ता चमक आने लगी थी, जिसकी सूरत में दबदबा दिखाई देने लगा था। हाँ बेटा, तुम मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हो और मैं जानता हूँ कि तुम जरूर कामयाबी से हमकिनार होगे। मैंने जैसा कहा तुमने वैसे ही किया। कल रात के बाद तुम्हारे हाथ में तमाम जिन्नाती ताकतें आ जाएंगी और जिस मुर्दे को चाहोगे अपना गुलाम बना लोगे, उनसे जो चाहोगे पा सकोगे। तुम्हारी आंखों में इस कदर वहशत आ जाएगी कि जिसे भी घूर कर देखोगे तुम जला डालोगे। तुम्हारे सामने उसके जिस्म का तमाम गोश्त पिघलता दिखाई देगा। तुम्हारी आंखें एक इंसान को ढांचा बना सकेंगी। ऐश करोगे, पूरी जिंदगी तुम ऐश करोगे। बाबा ने जाहिद के कंधे पे थिपकई दी। बाबा, आप ठीक कहते हैं, मैं अपनी मंजिल के बिल्कुल सिरे पर हूँ। सिर्फ एक कदम आगे रखना है और इस हिस्से पर पहुंच जाना है जहाँ मुसरतें ही मुसरतें होंगी, जहाँ वो सब कुछ मेरा मुंतजिर होगा कि जिसे चाहा पा लिया। गुरु बाबा जिन्नात तो अब भी मेरे कब्जे में आ चुके हैं। जानते हैं, आज जब मैं कब्र खोद रहा था तो एक 7 सिरों वाला जिन मेरे सामने आया। कहने लगा, मेरे आका, मैं यहाँ के तमाम जिन्नात का सरदार हूँ और तुम्हारा गुलाम बन गया हूँ। अब तुम्हें अमल करने की जरूरत नहीं। हुक्म करें, जला डालूं तमाम दुनिया को, आग लगा दूं इर्द गिर्द के तमाम देहातों और बस्तियों को। 7 सिरों वाले जिन की ये बातें सुनकर मैं कहकहे लगाने लगा और इससे कहा कि नहीं, अभी तुम जाओ, जब तक मैं अपना अमल पूरा न कर लूं तुम्हारी ताकत का सहारा नहीं लूंगा। बाबा जब वो गायब होने लगा तो जमीन फटती दिखाई दी और उसके मुंह से आग के शोले बुलंद होने लगे। ऐसे लगा जैसे वो मुझे भी जला डालेगा। एक लम्हे तो मुझे खौफ आया, लेकिन मेरी जुबान पर आपका बताया हुआ विर्द जारी था। गुरु बाबा जाहिद की ये बात सुनकर कहकहे लगाने लगा और बोला, तुमने ठीक किया है। जब तक अपना अमल मुकम्मल नहीं कर लेते इन जिन्नात की बातों में ना आना, वरना तुम्हें जान का खतरा है। जाहिद जो भी कफन लाकर बाबा के सामने रखता, बाबा उसे आग लगाकर हाथ में पकड़कर कहकहे लगाता और जाहिद भी कहकहे लगाता। वो ये बात भूल गया था कि वो सब गनावने काम कर रहा है, ये शैतानी काम है और आखिरत में इसकी बड़ी ही इबरतनाक सजा है। उसे तो सिर्फ दौलत चाहिए थी, जिन्नात पर कब्जा चाहिए था, मुर्दों पर हुक्मरानी चाहिए थी, हर किसी का अपने सामने सर झुकाना चाहता था। गुरु बाबा ने उसे ऐसी ऐसी सुहानी बातें सुना डाली थी कि वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करता था, ख्यालात की दुनिया में जिन्नात पर हुक्मरानी करता था। आज अपनी कुर्बानी पर गुरु बाबा और जाहिद कहकहे लगाते जा रहे थे। देखा मेरे शैतानों की ताकत को, जिन्नात अभी तुम्हारे सामने गुलाम बनने को तैयार हैं। गुरु बाबा ने कहा। हाँ गुरु बाबा, हाँ, लेकिन एक बात है, जो ताकतें आपके पास हैं वो शायद मैं कभी हासिल ना कर सकूं।
زاہد نے حسرت بری نگاہوں سے گرو بابا پر ڈالی اور کہا، دے دوں گا تمہیں اپنی ساری طاقتیں، دے دوں گا، ابھی کچھ صبر کرو۔ لیکن زاہد کو اپنی زندگی یاد تھی، اس کے اندر انتقام کی جلتی آگ تھی۔ زاہد 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے، سارا دن محنت مزدوری سے بھی گھر کا خرچ نہیں چلتا تھا۔ بہنوں کی خواہش پوری کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی بہنوں کو دیکھتا تو کڑتا رہتا۔ ماں سارا دن جاگیردار کی حویلی میں کام کرتی رہتی، ان کی بچی کچی باندھ کر لے آتی اور وہیں روکھی سوکھی کھا کر سبھی سو جاتے۔ صبح کو فاقہ ہوتا، دوپہر کو ماں حویلی میں کام کر کے کچھ کھانے کو لاتی۔ جاگیردار کے ظالم کارندے جب چاہتے ان کے گھر میں گھس جاتے، بہنوں سے گھٹیا اور ناقابل برداشت مذاق کرتے۔ جاگیردار کے بیٹے بھی گراؤنی حرکتیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی کہنے والا نہ تھا۔ جاگیردار اور اس کے کارندوں کے چند ایک واقعات لوگوں کے سامنے تھے۔ ایک نوجوان کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی، ایک شخص کی دونوں آنکھوں میں چاقو چلا کر اندھا کیا گیا تھا اور چند عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے تھے۔ ایسے واقعات پر لوگ بے بسی کے عالم میں زبانوں کو تالے لگائے رکھتے، آنکھیں جھکائے رکھتے، وہ جو کچھ کہتے تھے اس پر آمین کہتے۔ زاہد کے گھر میں خوبصورتی تمام گاؤں والوں سے زیادہ تھی، کیونکہ ماں شہر کی تھی اور اولاد کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی، انہیں سنوارتی رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب اپنا لباس صاف ستھرا رکھتے، بچے گھر کو صاف ستھرا رکھتے اور اپنے چہروں کو بھی صاف رکھتے۔ لیکن جب سے جاگیردار نے زاہد کے والد کا قتل کروایا تھا، تب سے ان لوگوں کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اب نوبت یہ تھی کہ جسم کے کپڑے بھی جگہ جگہ سے پیون شدہ دکھائی دیتے تھے۔ زاہد کی 3 بہنوں اس سے بڑی تھی، جوان تھی، جبکہ 2 چھوٹی تھی۔ زاہد کی اپنی عمر اس وقت 17 سال کی تھی، جب گھر کا تمام بوجھ اس پہ بڑھ گیا۔ بہنوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ جاگیردار کے ظالم بیٹوں اور ظالم ملازموں سے خوف آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہیں تنگ کرتے۔ بڑی بہن نے خود کو بچانے کی غرض سے اپنے دل پر چھری چلا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ دوسری بہن بھی ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچتے ہوئے گلے میں دوپٹہ ڈال کر دنیا سے منہ موڑ گئی تھی، اور تیسری بڑی بہن کو ان ظالموں نے خود مار کر کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ 1 سال میں 3 جوان بہنوں کی موت سے زاہد تڑپ کر رہ گیا، اور دل کو مضبوط کرتے ہوئے ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی جاگیردار کے ڈیرے پر جا کر گالیاں نکالتا رہا، جو منہ میں آیا بولتا رہا اور بہنوں کی موت کا انتقام لینے کو کہتا رہا۔ ایک چھوٹی عمر والے بچے کی زبانی رنگ کے الفاظ سننے کے بعد حویلی جیسے کانپنے لگی تھی، جیسے اس میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی زاہد کی گردن اڑانے کی، اس کی زبان کھینچنے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن جاگیردار نے سبھی کو روکے رکھا تھا۔ شاید وہ اسے انسانوں سے نہیں، اپنے کتوں سے مروانا چاہتا تھا۔ ماں کا آنسو بھرا لہجہ بھی زاہد کو جاگیردار کے ہاتھوں سے بچا نہ سکا، اس کے بندے ہاتھ بھی زاہد کو بچا نہ سکے۔ منت سماجت سبھی کچھ بیکار گیا۔ یوں سرے شام ہی زاہد کی دونوں ٹانگوں پر رسے باندھ کر گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور ساتھ اعلان بھی کیا جاتا رہا کہ جاگیردار کے سامنے زبان چلانے کی سزا یہ ہوتی ہے۔ گاؤں والے سر جھکائے زاہد کے تڑپتے لہو لہان جسم کو دیکھتے رہے۔ کبھی اس پر لاتوں کی بارش ہوتی، کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے اس پر برستے۔ پورے گاؤں میں گھسیٹنے کے بعد جب انہوں نے اس کی حالت دیکھی اور اندازہ لگایا کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گا، تو باہر کھیتوں میں پھینک آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص اسے اٹھا کر وہاں سے لایا تو اسے بھی گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جاگیردار صرف بولتا ہی نہیں، عمل بھی کرتا ہے۔ اب لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ زاہد کے جسم کی رات بھر جاگیردار کے کتے بوٹیاں نوچتے رہیں گے، اس کی ہڈیاں پسلیاں چباتے رہیں گے۔ رات ڈلتی گئی، لوگوں کو زاہد کا مردہ چہرہ دکھائی دیتا رہا کہ صبح سب سے پہلے اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کی خبر ملے گی۔ لیکن صبح کو ایسا نہ ہوا۔ وہاں چھپر کنارے کھیتوں میں زاہد کی ہڈیاں نہ بکھری تھی، بلکہ وہ خود وہاں سے غائب تھا۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جاگیردار کے کتے زاہد کا زمین پر بکھرا ہوا خون بھی چاٹ گئے ہیں۔ ماں بہنوں کی زندگی کا یہی ایک سہارا تھا جو مٹی میں مل چکا تھا، لہٰذا ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر کسی رشتہ دار سے ملنے کے بہانے ہر چیز چھوڑ کر کہیں اور جا کر پناہ لے لی۔ ادھر دوسری طرف زاہد کو اللہ نے بچانا تھا کہ آدھی رات کو اسے ہوش آیا تو خود کو پوری طرح زخمی اور خون میں ڈوبا پڑا ہوا پایا۔ پھٹے ہوئے کپڑے اس کے اپنے خون سے رنگے ہوئے تھے،
رات بھر وہ زخموں سے کراہتے ہوئے خود کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان تک چلا گیا اور ایک گھڑے میں جا گرا۔ یہ قبرستان اس قدر خوفناک تھا کہ دن کی روشنی میں بھی لوگ یہاں آنے سے کتراتے تھے، لیکن وہ 17 سالہ جوان ایک لمحے کو بھی گھبرایا نہ۔ اپنی زندگی بچانے کی غرض سے اونچی اونچی سرکنڈوں والے قبرستان میں پناہ لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں گاؤں والے نہیں آئیں گے۔ وہاں دن بھر زخمی حالت میں لیٹا رہا اور جاگیرداروں سے انتقام لینے کا سوچتا رہا۔ جب سورج اپنی روشنی مدھم کرتے ہوئے غروب ہوا اور دن کی سفید چادر پر تاریکی نے اپنی سیاہ چادر پھیلائی تو وہ گناونے قبرستان سے گرتے گراتے زخمی حالت میں دوسری طرف نکل گیا اور رات بھر کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی چلتا ہوا اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے اور پھر تیسرے گاؤں تک جا پہنچا۔ اب اسے اپنی جان کا خطرہ نہ رہا تھا۔ اب وہ زندہ رہ سکتا تھا اور جاگیردار کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دے سکتا تھا۔ اب وہ ہر رات سفر جاری رکھتا۔ لوگ اسے خون آلودہ کپڑوں میں زخمی حالت میں دیکھتے تو کہانی پوچھنے کی کوشش کرتے تو وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ اس کا یہ حال چور ڈاکو نے کیا ہے اور وہ بڑی مشکل اور کوشش سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ایک گاؤں میں اسے اچھے کپڑے ملے، جسم کے زخموں پر لگانے کے لیے مرہم ملی، بھوکے پیٹ کے دوزخ کو بجھانے کے لیے کھانا ملا۔ چند دن تک وہاں رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک دن چلتے چلتے وہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے پایا۔ رات کی تاریکی میں گندے لباس میں ملبوس بوڑھے کو دیکھ کر پہلے تو وہ خوفزدہ ہوا، لیکن پھر دل کو تسلی دی اور ہمت کر کے سردی میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے شخص کے پاس چلا گیا اور چپکے سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی وہ بیٹھا تھا کہ بابا بولا، زاہد بچے تم بہت دکھی نظر آ رہے ہو۔ بابا کی زبانی اپنا نام سن کر اور دل کی کیفیت پرکھنے پر زاہد چونک سا گیا، کیونکہ ایک تو بابا کا منہ دوسری طرف تھا، دوسری آنکھیں بھی بند تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ چونکا، لیکن جلد ہی چہرے پر خوشی کے تاثرات بکھیرے۔ وہ بابا جی کے پاؤں دبانے لگا۔ بابا جی، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں دکھی لڑکا ہوں اور میرا نام زاہد ہے؟ زاہد کی اس بات پر بزرگ نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں کی تپش اور جلن سے اس کا تمام جسم ڈر اور خوف کے پسینے سے بھیگنے لگا۔ آنکھیں ایسی تھی جیسے شعلے اگل رہے ہوں۔ بچہ، جو میرے پاس طاقتیں ہیں، انہوں نے مجھے تمہارا نام ہی نہیں، تمہارے دل کی تمام کیفیت، تمہارے گھر کی تمام کہانی تک بتا دی ہے۔ بزرگ کی زبانی یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بے تابی کے سے انداز میں بولا، بابا جی کیا کہانی ہے میرے گھر کی؟ کیا بتایا ہے آپ کی طاقتوں نے آپ کو؟ بچہ، تم جس گاؤں میں 5 بہنوں اور ایک ماں کے ساتھ رہتے تھے، وہاں کے جاگیرداروں نے؟ ہاں بابا جی ہاں، اور کیا؟ زاہد چلانے لگا، بزرگ کو جھنجھوڑنے لگا۔ سب کچھ بتاؤں گا بچہ، سب کچھ جانتا ہوں، تیرے اندر کو بھی جانتا ہوں اور باہر کو بھی جانتا ہوں۔ تیری 3 جوان بہنیں جاگیرداروں کی وجہ سے قبروں میں دفن ہو گئی، تمہیں گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاہد بزرگ کے پاؤں میں گر گیا۔ گرو بابا، مجھے آپ ہی کی تلاش تھی، میں جس مقصد کو لے کر گھر سے نکلا تھا آپ کی شکل میں پورا ہو گیا۔ گرو بابا، اپنی طاقتوں کو کہو کہ وہ جاگیرداروں کی حویلی کو جلا ڈالے، ان بدماش لوگوں کو جلا ڈالے۔ یہ سنتے ہی بابا کے منہ سے بھیانک کہے ابھرنے لگے۔ ایک نظر زاہد کو دیکھا۔ زاہد کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ گرو بابا کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل جائے گا، جلس جائے گا۔ بچے، یہ کام تم خود کرو گے، تم خود یہ طاقتیں حاصل کرو، تم خود اپنی جنگ لڑو۔ ہاں گرو بابا، مجھے بتاؤ کہ یہ طاقتیں کیسے ملیں گی، میں حاصل کروں ایسی طاقتوں کو، مجھے بتاؤ گرو بابا۔ زاہد روتے ہوئے گرو بابا کے پاؤں دباتا جا رہا تھا۔ ابھی صبر کرو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، بہت مشکل کام ہے، ان طاقتوں کو جمع کرنا، حاصل کرنا دل گردے کا کام ہے۔ کیا تمہارے اندر دل ہے، جگر ہے؟ ہاں بابا، میرے پاس مضبوط دل بھی ہے اور شیر والا جگر بھی ہے۔ زاہد کی معصومانہ بات سن کر بابا کہے لگاتا ہوا چیخا، دیکھ سکو کہ بھیانک صورتوں کو، قبروں سے نکلتے ہوئے مردوں کو۔ گرو بابا کی یہ بات سنتے ہی زاہد ڈر اور خوف سے کام کر گیا۔ جن بھوتوں کا تصور ذہن میں لاتے ہی اس کا جسم کانپنے لگا اور اسے ایسے لگنے لگا جیسے اس کے ارد گرد جن بھوت اور چڑیلے بھیانک شکلوں کے ساتھ منڈلا رہی ہوں، اس کی گردن دبوچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ قبرستان زلزلے کی طرح ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گرو بابا، میں کیا کروں؟ زاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بچہ، کہا ہے کہ غیبی طاقتوں پر قبضہ جمانے کے لیے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارے اندر شیر کا جگر نہیں، واپس لوٹ جاؤ، جن بھوتوں کے چکر میں مت پڑو۔ لیکن زاہد کہاں جاتا، کس کے پاس جاتا؟
نہ تو اس کا کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اپنے کنبے کے لوگ، وہ تو بے گھر اور تنہا تھا۔ ہر چیز کو لٹانے کے بعد جہاں تک پہنچا تھا، دن رات وہاں ہی گزرنے لگے۔ وہ ہر وقت گرو بابا کی خدمت میں لگا رہتا کہ کسی طرح بغیر عمل کیے بابا اسے اپنی طاقتیں دے دے اور وہ جاگیرداروں سے بھیانک انتقام لے۔ گرو بابا کے پاس رات کی تاریکی میں عجیب و غریب شکلوں والی عورتیں اور مرد آتے رہتے، اور شاید یہ سب گرو بابا جان بوجھ کر ایسے کرتا کہ کسی طریقے سے زاہد کا دل مضبوط ہو جائے، اور زاہد بھی یہ بات جانتا تھا کہ گرو بابا کے ہوتے ہوئے یہ عجیب و غریب شکلوں والی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 6 ماہ کا عرصہ اس ویرانے میں اسی خوفناک قبرستان میں بیت گیا۔ راتوں کی تنہائیوں میں وہ اکثر بھیانک شکلوں کو دیکھتا رہتا، اور نوبت یہ آ گئی کہ اب اسے جن بوجھ سے ذرا بھی خوف نہ آتا۔ گرو بابا بھی ہر بات پرکھ کر گیا اور کہا، بچے اب تم عمل کر سکتے ہو، جس قدر میرے پاس طاقتیں ہیں تم بھی حاصل کر سکتے ہو، تم بھی انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہو، راج کر سکتے ہو، ان پر ہر چیز کو قبضے میں لے سکتے ہو۔ ہاں گرو بابا، اب مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی ہے، بتائیں کون سا عمل ہے جو تم نے پڑھ کر یہ طاقتیں حاصل کی ہیں، کیسے انہیں اپنا غلام بنایا اور کیسے یہ ہر بات کی خبر رکھ سکتے ہیں۔ زاہد کی باتیں سن کر گرو بابا بولے، میرے پاس شیطانی علم ہے۔ شیطانی علم کا نام سنتے ہی زاہد کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، لیکن دوسرے لمحے جوان بہنوں کی موت نظروں کے سامنے دکھائی دی، جاگیرداروں کے ظلم و ستم دکھائی دیے، اپنا آپ دکھائی دیا، تو بولا، یہ شیطانی عمل کیا کرنا ہے مجھے؟ بچہ تمہیں ہر وقت گندا رہنا ہوگا، گندگی کو اپنے اندر داخل کرنا ہوگا۔ بابا یہ مشکل کام نہیں، یہ تو میں کر لوں گا، آپ مجھے عمل بتائیں۔ گرو بابا نے ایک گہری نظر زاہد پہ ڈالی اور کہا، بچے میں جانتا ہوں کہ تم میں اب بہت ہمت پیدا ہو چکی ہے، لیکن یہ صورتیں جو تم ہر رات دیکھتے ہو یہ تمہیں خوفزدہ کریں گی، تمہیں ڈرائیں گی۔ اگر تم ڈر گئی تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم غیبی قوتوں پر قبضہ حاصل کرنے کی بجائے خود ان کے غلام بن جاؤ گے، ان کے اشاروں پر ناچو گے۔ نہیں بابا نہیں، میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا، میں اپنا عمل ضرور پورا کروں گا، ان سے کبھی بھی خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ آپ بس مجھے اپنے والا عمل بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بھی وحشت ہو، چمک ہو، جسے گھور کر دیکھوں وہ جل مڑے۔ زاہد کی بات سن کر گرو بابا کہے لگانے لگا اور بولا، ٹھیک ہے، اور ایک شیطانی ورد کرنے کو کہا۔ 21 دن تک یہ ورد روزانہ ایک تازہ مردے کو نکال کر اس کے کان میں پڑنا ہے۔ ورد شروع کرنے سے پہلے ایک بلی اور ایک چوہے کے خون سے اپنے جسم کو غسل دینا ہے۔ دوسری رات 2 بلیوں اور 2 چوہوں کے خون سے غسل کرنا ہے، یعنی جتنے دن ہوں گے اتنے چوہے اور بلیاں ذبح کر کے غسل کر کے ورد کرنا ہے۔ بابا کی باتیں سن کر زاہد ایک دفعہ تو کانپا، جسم کو جھٹکا لگا، پاؤں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، لیکن جب گرو بابا کی دوبارہ بات اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ بچے اگر تم 21 دن کے اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمام غیبی طاقتیں تمہاری غلام بن جائیں گی، مردوں کو چلا پھرا سکو گے، جس مردے میں چاہو گے اپنی پسند کا جن بھوت داخل کر سکو گے، اس سے گناونے اور بھیانک کام کروا سکو گے۔ ان تمام باتوں سے زاہد کا تمام خوف، تمام ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اسے انتقام لینا تھا، ایک بھیانک قسم کا انتقام۔ بچی اس میت کا کفن میرے پاس لانا ہے تاکہ شیطانوں میں میرا رتبہ اور بڑھ سکے۔ گرو بابا کہے لگانے لگا، ٹھیک ہے گرو بابا، ٹھیک ہے، میں کل سے یہ عمل شروع کروں گا، میں کامیابی حاصل کروں گا، تمام جنات پر قبضہ کر لوں گا، ان سے اپنے گاؤں کو آگ لگا دوں گا، قتل عام کرا دوں گا۔ باقی باتوں میں رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گرو بابا نے کہا، جاؤ اپنے عمل کو شروع کرو، نئی تازہ قبر تلاش کرو تاکہ اس قبر کی میت کے کان میں ورد کر سکو۔ بچے اپنے شیطانی کو خوش کرنا ہے، وہ جتنا خوش ہوں گے تم اتنے ہی کامیاب ہوگے۔ زاہد اجازت دے کر شیطانی ورد زبان پر جاری رکھے گاؤں کے چکر لگانے لگا کہ کس گاؤں میں کوئی مرا ہے تو وہ اس پر اپنا عمل کر سکے۔ ایک گاؤں سے ایک چھری، ایک ڈول اور ایک کھرپا لیا تاکہ کسی بلی اور چوہے کو ذبح کر کے خون جمع کر سکے۔ یہ تینوں چیزیں اس عمل کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھی۔ دن بھر مختلف گاؤں کے چکر لگانے کے بعد ایک قبر میں کسی کو قبر کھودتے دیکھا، اس قبرستان میں رکا اور ایک کونے میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد دوبارہ وہاں سے چل پڑا تاکہ وہ بلی اور چوہے کو تلاش کر سکے۔ یہ کام بھی اسے مشکل دکھائی نہ دیا۔ بلیاں چوہے وافر مقدار میں وہ حاصل کر سکتا تھا۔ وہ تو رات کا انتظار کر رہا تھا کہ رات ہو اور وہ اپنا عمل شروع کرے۔ سردیوں کے موسم میں اسے اپنی فکر نہ تھی، فکر تھی تو صرف اپنے عمل کی۔ ایک آگ تھی اس کی آنکھوں میں جس سے وہ گاؤں کے جاگیرداروں کو جلا دینا چاہتا تھا۔
اس سے بہنوں کی لاشوں کا بدلہ لے سکتا تھا۔ دن گزر گیا، سورج ڈھلتے ڈھلتے رات کی تاریکی چھوڑنے لگا، اندھیرے کو سیاہ سے سیاہ تر کرنے لگا تو زاہد ایک ہمت کے ساتھ اٹھا۔ گاؤں کے باہر سے اس نے ایک بلی کو پکڑا اور چھوٹے سے چوہے کو پکڑا، دونوں کو گاؤں سے باہر ہی ذبح کیا، ڈول میں ان کا خون جمع کیا اور قبرستان چلا گیا۔ وہاں اسے قبر پر جا کر رکا، ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد کھرپے کی مدد سے قبر کی کھدائی شروع کی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ مردے تک پہنچ گیا۔ اس کا کفن اتارا اور پھر خود ڈول میں پڑے خون سے غسل کیا اور مردے کے کان میں ورد شروع کیا۔ عمل پورا کرنے کے بعد قبر کو دوبارہ بند کیا، کفن اٹھائے گرو بابا کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں گرو بابا کے پاس پہنچا، کفن اسے دیا، کفن کو آگ لگا کر بابا کہے لگانے لگا۔ اب تو ہر روز زاہد کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دن بھر نئی قبریں تلاش کرتا رہتا، بلیوں اور چوہوں کے خون سے غسل کرتا اور قبریں اکھیر کر مردوں کے کانوں میں عمل کرتا اور دوبارہ قبر کو بند کر کے کفن کے لیے گرو بابا کے پاس آتا۔ آج 7واں دن تھا، 7 بلیوں اور 7 چوہوں کا انتظام کرنا تھا اور نئی کھدنے والی قبر دیکھنی تھی۔ دن بھر مارا مارا پھرتا ہوا ایک گاؤں کے قریب سے گزرا تو عورتوں اور مردوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ سمجھ گیا کہ رونے والے لوگ کسی میت کو سامنے رکھ کر رو رہے ہیں، لہٰذا گاؤں کے قبرستان چلا گیا۔ وہاں قبر کھدتی دیکھ کر ایک طرف دھوپ میں بیٹھ گیا۔ بلیوں اور چوہوں کے خون سے پورا جسم بدبو سے بھر گیا تھا، کیونکہ اسے نہانا منع تھا، گندا رہتا تھا، گندگی والے کام کرنے تھے، شیطان کو خوش کرنا تھا، لہٰذا اس کے سامنے ہی قبرستان میں میت کو دفن کیا گیا۔ جب شام ڈلنے لگی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے چوہوں کو پکڑنے لگا، بلیوں کو جمع کرنے لگا، رسیوں سے ان سب کو باندھنے کے بعد سیاہ اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب اندھیرا ہر چیز کو سیاہ کر گیا تو اس نے بلیوں چوہوں کو ذبح کیا، خون جمع کیا اور قبرستان کی جانب چل پڑا۔ قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے وہاں کوئی چلتا پھرتا دکھائی دیا۔ زاہد ایک طرف ہو کر چھپ کر بیٹھا تاکہ وہ شخص اسے دیکھ نہ سکے، اور زبان پر ورد شروع کیا۔ جب 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص قبرستان سے نہ نکلا تو زاہد پریشان ہو گیا۔ اسے اپنا عمل ادھورا ہوتا دکھائی دیتا، لیکن وہ اپنے اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں کھرپا اور اس شخص کو قتل کرنے کے لیے قبروں میں چڑھنے لگا۔ ابھی وہ اس شخص پر پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ اس کی بگڑی ہوئی اور بھیانک شکل دیکھتے ہی زاہد کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیانک شکل والا زاہد پر وار کرتا، اس نے ورد پڑھ کر اس پر پھونکے مارنا شروع کی۔ ایسا کرنے سے وہ بھیانک صورت والا غائب ہوا تو زاہد نے ڈرتے دل کے ساتھ، خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ قبر کی کھدائی شروع کی، مردے تک پہنچا اور اس کا کفن اتارا، ڈول لا کر میت کے سامنے غسل کرنے لگا تو بھیانک چیخوں سے قبرستان گونجنے لگا، قبر لرزنے لگی، میت حرکت میں آنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جنات کا کھیل ہے۔ اس نے بھی ہمت نہ ہاری، حرکت کرتی میت کو دونوں ہاتھوں سے گرفت میں لیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر کان میں ورد شروع کیا۔ بھیانک چیخیں اور بھیانک صورتیں قبرستان میں گھومتی رہی، لیکن اس نے اس وقت تک مردے کو اپنی گرفت سے نہ چھوڑا جب تک اس نے اپنا عمل پورا نہ کر لیا۔ عمل ختم ہوا تو حرکت کرنے والی میت ساکت ہوئی۔ اس نے ہلا ہلا کے اسے چیک کیا کہ وہ زندہ تو نہیں، لیکن وہ زندہ نہ تھی۔ یہ سب عصبی کمال تھا۔ کافی دیر تک میت کی حرکت کے بارے میں سوچنے کے بعد اس نے قبر کو بند کیا، کفن کو ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے ہتھیار سنبھالے گرو بابا کی طرف چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر کفن اسے تھمایا تو وہ حسب عادت کفن جلا کر کہے لگانے لگا۔ جب زاہد نے تمام کہانی گرو بابا کو سنائی تو گرو بابا بولا، بچے یہ معمولی کام ہے، آگے چل کر منزلیں مزید بھیانک دکھائی دیں گی۔ یہ عصبی طاقتیں آزاد رہنا پسند کرتی ہیں، کسی کی بھی گرفت میں رہنا پسند نہیں کرتی، انہیں قابو کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب تو بلیوں اور چوہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، منزلیں مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ 10 دن بیت گئے، زاہد نے بھی ہمت نہ ہاری۔ اگر ہمت ہار جاتا تو اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ جب جاگیرداروں سے انتقام کا سوچتا، جنات کو قبضے میں لینے کا سوچتا، مردوں کو اپنا غلام بنانے کا سوچتا تو دل میں منڈلانے والے خوف و خطرات دم توڑ جاتے۔ ایک نئی ہمت، نئی قوت جسم میں دوڑنے لگتی۔ ہر کسی کو اپنے قبضے میں لینے کی غرض سے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا۔ دن گزرتے رہے، راتیں بھیانک سے بھیانک ہوتی رہی، ہر رات بھیانک شکلیں اس کے ارد گرد گھومتی رہتی، قبریں ہلتی محسوس ہوتی رہی۔ آج عمل کا 15واں دن تھا، 15 بلیوں اور 15 چوہوں کا انتظام کرنا تھا۔ دن بھر وہ جگہ جگہ بلیوں کو رسیوں سے باندھتا رہا، چوہوں کو پکڑتا رہا۔ لوگ تو اس کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔
جسم سے اٹھنے والی بدبو سے لوگ اپنے ناک چھپا لیتے اور بھاگ جاتے، اور وہ اپنے مقصد کو پانے کی خاطر کبھی کسی بھی گاؤں میں جاتا رہتا۔ جس گاؤں میں اسے کوئی میت دکھائی دیتی، لوگوں کو چیختے چلاتے روتے پیٹتے دیکھتا تو اس گاؤں کے قبرستان میں چلا جاتا، قبر کی نشاندہی کر لیتا اور پھر دیوانوں کی طرح آوارہ گردی کرتا رہتا۔ گندگی کے ڈھیروں سے گلی سڑی چیزیں پکڑ کر کھا لیتا، اپنا پیٹ بھر لیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا تب ہر چیز پر قبضہ جمانے کے بعد اپنی منمانی کر سکے گا، خوف و ہراس پھیلائے گا، جنات کے ذریعے اپنی ماں اور بہنوں کا کوس لگائے گا اور اپنے انتقام کو آخری شکل دے گا۔ آج کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے۔ صرف ایک میت کی ضرورت تھی، اس کی تلاش تھی۔ آج اسی قبرستان میں قبر کھد رہی تھی، وہ پرسکون گرو بابا کے پاس بیٹھا رہا۔ لوگ اس بزرگ کو جانتے تھے بلکہ اس کی خدمت بھی کرتے تھے، کیونکہ جب سے اس قبرستان میں اس گرو بابا نے ڈیرا جمایا تھا، گاؤں پر چڑیلوں کی گرفت ختم ہو گئی تھی، ورنہ یہاں گاؤں میں خرات بھیانک چیخیں بلند ہوتی تھی۔ جو شخص اندھیرے میں باہر نکلتا بھیانک چڑیلوں کا سامنا کرتے ہوئے گاؤں بھاگ جاتا اور بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ 2-3 اموات بھی ہو چکی تھی۔ جب سے لوگوں نے اس بزرگ کو قبرستان میں ڈیرا جمائے دیکھا تھا، سبھی مطمئن اور پرسکون ہو چکے تھے، اور زاہد کے بارے میں بھی کسی کو یہ شک نہ گزرتا کہ وہ رات بھر کیسی بھیانک حرکتیں کرتا ہے۔ ایک پاگل انسان رات پر کیسے گناونے کھیل کھیلتا ہے۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ رات کو ان کے دفنائے جانے والے مردوں کے کفن اتارتا ہے، قبریں کھودتا ہے، تو نہ جانے کب کا گاؤں والے اسے زندہ ہی جلا دیتے، اسے جلا کر راکھ کر دیتے۔ لیکن زاہد نے نہ تو کسی کو شک ہونے دیا اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی چھوڑی کہ گاؤں والے قبر دیکھ کر شک کرتے۔ شام کے وقت ایک میت کو اسی قبر میں لا کر دفن کر دیا گیا تو اندھیرا پھیلتے ہی زاہد اپنی جگہ سے اٹھا اور جہاں جہاں اس نے چوہے اور بلیاں باندھے تھے انہیں ذبح کر کے خون جمع کیا۔ جب 15 چوہوں اور بلیوں کا خون جمع ہو گیا تو قبر اکھیرنے لگا۔ یہاں اسے ایک لمحہ بھی خوف نہ آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں کے چڑیلے گرو بابا کے قبضے میں ہیں۔ لیکن جب قبر کھود کر مردے کے قریب ہوا، بلیوں چوہوں کے خون سے غسل کیا، تو اس نے دیکھا جو مردہ سامنے پڑا ہے اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان میں وہی چمک ہے جو گرو بابا کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی، جس سے وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ یہ چمک دیکھ کر پہلے وہ خوفزدہ ہوا، لیکن پھر مسلسل ان کھلی اور چمکتی آنکھوں کو گھورنے لگا۔ شاید وہ ان آنکھوں کی چمک کو اپنی آنکھوں میں جذب کرنا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ مسلسل ان کھلی اور چمکتی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر حسب معمول اس میت کے کان میں اپنا ورد پڑھنے لگا۔ اپنے عمل سے فارغ ہو کر اس نے قبر دوبارہ بند کی اور کفن لیے گرو بابا کے پاس آیا۔ گرو بابا نے جب زاہد کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک کہکہا اس کی زبان سے ابھرا۔ بچے، تم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہو، تمہارے اندر عصبی قوت بھری جانے لگی ہے، تمہاری آنکھوں میں وہی چمک پیدا ہو رہی ہے جس کی تم خواہش کر رہے تھے۔ گرو بابا کہکہے لگاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور زاہد اپنی قسمت پر ناز کرتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی اب صرف 6 دن کا عمل باقی تھا، 6 دن کے بعد ہر چیز اس کے قبضے میں آ سکتی تھی۔ وہ شہنشاہ بننے والا تھا، حکمران بننے والا تھا، شیطانی قوت سے ہر کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ دین اسلام سے تو وہ بہت دور ہو گیا تھا، یہ علم اپنانے کی خاطر وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ خدا سے مدد مانگنے کی بجائے شیطان سے مدد مانگنے والا بھلا دین اسلام میں کیسے رہ سکتا تھا؟ زاہد بھی دنیا کو قبضے میں لینے کی غرض سے آخرت کو بھول بیٹھا تھا، اپنی موت کو بھول بیٹھا تھا۔ یہ بھی رات وہ خوابوں میں گزارنے لگا۔ جب کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ سو گیا۔ اسی طرح عمل کرتے 16-17 دن بیت گئے، کامیابی سے عمل کرتا رہا۔ آج 20واں دن تھا۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، بادل آسمان پر منڈلانے لگے۔ لمحوں میں ہی سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو چھپایا اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ آج کا بھیانک موسم دیکھ کر زاہد کا رنگ اڑ گیا۔ سردی سے کانپتے جسم کے ساتھ وہ آج کی رات کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ پھر جب اسے صرف 2 دن کے عمل کا وقت یاد آیا تو تیز بارش میں بھیگتا ہوا چوہے اور بلیاں اگٹھی کرنے لگا۔ آج کہیں سے بھی اسے نہ تو کوئی چوہا نظر آیا اور نہ ہی بلی۔ گرجتے چمکتے بادلوں اور بھرپور سردی میں چوہے بلیاں کیسے کھیتوں میں دکھائی دیتے، کیسے گلیوں میں دکھائی دیتے۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود بھی رات کا سماں دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں سنسان ویران تھے، لوگ بستروں میں آگ جلائے سردی سے بچنے کی کوشش میں تھے، اور زاہد پاگلوں کی طرح چوہوں بلیوں کی تلاش میں جگہ جگہ گھوم پھر کر چوہے بلیاں جمع کرنے میں مصروف تھا، لیکن اسے کامیابی دکھائی نہ دے رہی تھی۔
چند ایک چوہے اس نے پکڑے تھے اور بلی ابھی تک اس کے ہاتھ نہ لگی۔ چہرے پر پریشانی کا یہ عالم تھا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ تمام گاؤں کو جلا ڈالے، جو چیز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے اسے ختم کر دے۔ وہ پاگلوں اور وحشیوں کی طرح ایک ایسے مکان میں جا گھسا جہاں سے لوگ خوف کھاتے تھے، جہاں اسے چڑیلوں کی بھیانک صورتیں دکھائی دیتی تھی۔ یہ گاؤں گرو بابا سے بہت دور تھا۔ یہاں قدم رکھتے ہی اسے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ چمکتی بجلی میں جب ویران گھر کو دیکھتا تو اندر بھیانک صورتوں کو چلتے پھرتے پاتا۔ اسے یہاں اپنی موت یاد آئی تو گرو بابا کی باتیں دماغ میں گھومی۔ بچے ورد کو زبان پر جاری رکھنا، یہ عصبی قوتیں تمہیں صرف خوفزدہ کریں گی، جان نہیں لے سکیں گی۔ لہٰذا زاہد ورد پڑھتا ہوا اندر کمرے میں چلا گیا، لیکن اندر بھیانک صورتیں نہ تھی بلکہ بلیوں کے بچے گھومتے پھرتے اچھلتے کودتے دکھائی دیے۔ یہ دیکھتے ہی زاہد کی مرجھائی ہوئی آنکھوں میں پہلے والی چمک ابھری۔ اس نے جلدی سے بلیوں کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا اور ان کا خون ڈول میں جمع کرنے لگا۔ 1 2 3 مسلسل 20 بچے ذبح کیے اور سکھ کی سانس لی، کیونکہ چوہوں کو تلاش کرنا اتنا مشکل نہ تھا۔ وہاں سے یہ کام مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ گاؤں کی گلیوں سے گھومتے ہوئے گاؤں سے باہر نکلا اور جہاں بھی چوہا نظر آتا اس کی گردن پر چھری چلا دیتا اور خون جمع کر لیتا۔ تقریباً 5 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد اپنا یہ عمل پورا کیا اور ایک میت کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام ان دونوں کاموں سے آسان دکھائی دیا، کیونکہ قبرستان میں لوگ ایک بڑی سی چادر اپنے سینوں پر پھیلائے کسی کو دفن کر رہے تھے۔ دور کھڑا وہ یہ سب منظر دیکھتا رہا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو تیز بارش میں جب یہ قبر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹی سی قبر دکھائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی 5-6 سال کا بچہ ہو۔ باقی کا دن زاہد نے برستی بارش میں چمکتے اور گرجتے موسم میں گزارا۔ کئی دفعہ وہ آسمانی بجلی کی ضد میں آتے آتے بچا۔ شاید ابھی اس کی زندگی کے دن باقی تھے کہ آسمانی بجلی اس کے قریب ہی گزرتی رہی۔ بادلوں کی گرج کا یہ عالم تھا کہ ایسے لگتا کہ وہ کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ موسم اس قدر بھیانک روپ اختیار کیے ہوئے تھا کہ اس سے پہلے اس قدر تیز بارش اور گرج چمک نہ دیکھی تھی۔ وہ ننھی قبر کے قریب بیٹھا وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا کہ اچانک اسے قبرستان میں ایک چہرہ دکھائی دیا۔ یہ چہرہ دیکھتے ہی زاہد اپنا آپ بھول کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چمکتی بجلی میں وہ چہرہ ایک درخت کے نیچے خود کو بارش سے بچانے کی کوشش میں تھا۔ اتنے بھیانک موسم میں کسی کو تنہا اور بھیگتے دیکھ کر زاہد سوچوں میں گم تھا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے اس کے قریب ہوا اور پوچھا، تم اس بھیانک اور خوفناک موسم میں یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ زاہد کی بات پر وہ رویا اور بولا، مجھے میرا باپ مار دے گا، وہ بڑا ظالم ہے، میری جان نکال دے گا۔ یہ جو بچی مری ہے یہ میری بہن ہے، ابو نے اس کا گلا گونڈ ڈالا ہے، اسے مار دیا ہے، یہ میری ماں کو بھی مار ڈالے گا، وہ بہت ظالم ہے۔ بچے کی کہانی سن کر زاہد بولا، تمہارا وہ سگا باپ نہیں؟ تو معصوم بچہ بولا، نہیں وہ ستیلا ہے، ہر وقت ہم تینوں کو مارتا پیٹتا رہتا ہے اور آج اس نے میری بہن کو مار ڈالا۔ یہ کہانی سن کر زاہد نے اسے تسلی دی اور کہا، میں لوں گا تمہارا اسے انتقام، میں کروں گا تیرے باپ کو ختم۔ نہیں چاچو نہیں، وہ بہت سخت ہے، بڑی بڑی مونچھوں والے بدماش ان کے دوست ہیں جو ہمارے گھر میں گھسے رہتے ہیں۔ جو بھی ہے میں لوں گا تیرا ان سے انتقام، آؤ مجھے اپنی بہن تو دکھاؤ کہ وہ کیسی تھی، لگتا ہے تیری طرح بہت پیاری ہوگی۔ زاہد نے بہانہ تلاش کیا تاکہ اس کے سامنے اس ننھی قبر کو کھودے اور اپنا عمل پورا کر سکے۔ جب وہ دونوں قبر کے قریب پہنچے تو زاہد نے کھرپے کی مدد سے قبر سے اپنی مٹی ہٹانا شروع کی کہ 8 سالہ بچہ اس کی پاؤں پڑا اور بولا، نہ چاچو، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میری بہن کو باہر نہ نکالیں۔ یہ لفظ سنتے ہی زاہد کی آنکھیں چمکنے لگی، پیار بڑے لہجے میں سختی ابھرنے لگی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا عمل کیسے پورا ہوتا۔ اگر تم نے زبان چلائی تو یہ چھری دیکھ رہے ہو نا، اس سے تیرا گلا کاٹ دوں گا۔ بچہ روئی جا رہا تھا اور زاہد اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ چاچو تم بہت ظالم ہو، میرے باپ سے بھی زیادہ ظالم ہو، میں ابھی گاؤں والوں کو بلا کر آتا ہوں۔ بچے کی زبانی یہ لفظ سنے ہی تھے کہ زاہد کا دماغ گھوم اٹھا، اس کے دونوں ہاتھ معصوم کی گردن تک جا پہنچے، قریب پڑی ہوئی تیز چھری سے اس کے معصوم کا گلا کاٹ دیا۔ اس کا درد تڑپنے لگا، لیکن وہ وحشی بنا اس کے پیٹ میں چھرے گھومتا رہا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے سیاہ گنونے کارناموں کا لوگوں کو علم ہوتا، اور اس معصوم کی قسمت دیکھو، جس موت سے ڈر کر وہ اندھیرے قبرستان میں پناہ لیتے ہوئے آیا تھا، اسی موت نے اسے آ پکڑا، اور شاید اسے باپ معاف کر دیتا یا پھر اسی قدر بے دردی سے نہ مارتا، اس کا گلا نہ کاٹتا، اور یہ درندہ صرف انسان اس کے تڑپتے جسم پر بھی چھڑیوں کے وار کیے جا رہا تھا۔ وہ معصوم تڑپ تڑپ کر اس کے ہاتھوں ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے دوبارہ قبر کی کھدائی شروع کی،
بچی کی میت نکال کر کفن اتارا، بلیوں چوہوں والے خون سے غسل کیا اور اس کے کان میں عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قبر میں 2 میتیں رکھ کر مٹی ڈالی اور کفن ہاتھ میں پکڑے گرو بابا کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک ہاتھ میں اوزار اور دوسرے ہاتھ میں کفن لیے بچے کے متعلق سوچتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، لیکن اسے اس قتل سے ذرا بھی ندامت نہ ہوئی۔ وہ تو گناہونے کام کرنے کا عادی ہو چکا تھا، اسے تو دنیا پر قبضہ جمانا تھا، اسیبوں پر قبضہ جمانا تھا، اپنی منمانی کرنی تھی۔ اس کی نظر میں کسی کی کوئی وقت نہ تھی، وہ واقعی ایک انسان سے درندہ بن گیا تھا۔ 20 دنوں میں یہ پہلی قبر تھی جو ایک بچی کی تھی، ورنہ کوئی بوڑھا ہوتا، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی دشمنی کی بھین چڑھ کر قبر میں آ پڑتا، کوئی سانپ کے ڈسنے سے، کوئی بیماری کی حالت میں مرتا۔ یہاں 20 دن مکمل ہونے کے بعد اپنی تمام زندگی یاد آ گئی تھی کہ اس نے یہ شیطانی عمل کیوں شروع کیا، کس مقصد کو پانے کے لیے کیا اور کیا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بچے تو منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے، دیکھنا تمہارا یہ آخری قدم لڑکھڑا نہ جائے، کہیں نیچے نہ گر جانا۔ گرو بابا کے الفاظ نے زاہد کو سوچوں کے گہرے سمندر سے باہر نکالا۔ ہاں گرو بابا، یہ سب تمہارا کمال ہے، ورنہ میں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا، کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچتا۔ اب صرف کل کی رات باقی ہے، اس کے بعد جادوگروں کی گردنیں میرے ہاتھوں میں ہوں گی، جنات میرے قدموں میں ہوں گے، میں شہنشاہ ہوں گا۔ زاہد کے منہ سے ایک بھیانک کہکہا بلند ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بھی گرو بابا والی کشش آ چکی تھی، لیکن ابھی وہ طاقت میں خات نہ تھی جو گرو بابا کے پاس تھی۔ وہ گرو بابا کی تمام طاقتیں دیکھ چکا تھا۔ رات گزر گئی، آج صبح سویرے ہی زاہد نے بلیوں اور چوہوں کو پکڑنا شروع کیا۔ جہاں کہیں بھی اسے چوہا یا بلی ملتی پکڑ کر باندھ لیتا۔ دن گزرتا رہا، زاہد اپنے مشکل ترین کام میں مصروف رہا۔ چوہے بلیاں جمع کرنے کے لیے اسے مختلف گاؤں میں جانا پڑا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور کام بھی چل پڑے۔ ویسے بھی لوگوں کی نظروں میں وہ صرف دیوانہ، پاگل اور گندا انسان تھا، اس کے قریب سے گزرتے بھی لوگ کتراتے تھے۔ دن ڈھل گیا لیکن اسے کہیں سے بھی قبر کھدتی دکھائی نہ دی، اور جو اندھیرا پھیلتا جانے لگا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج اس کا آخری دن تھا، اگر آج رات گزر جاتی تو اس کی تمام محنت رائگاں جاتی، اور ہو سکتا تھا وہ خود بھی قبر میں پڑا ہوتا۔ جب کافی رات ڈھل گئی اور کچھ نظر نہ آیا تو اس نے جہاں جہاں بلیوں چوہوں کے ٹھکانے دیکھے تھے اور جہاں جہاں باندھے تھے، بے دردی سے ان کے گلے کاٹتا ہوا ڈول ہون سے بڑھتا، چمکتی آنکھوں کے ساتھ وحشیوں کی طرح کسی کے گھر سے اٹھنے والی چیخو پکار سننے کو بیکار تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہوا تو ہون سے بڑے ڈول کو لیے اپنے ٹوٹے قدموں، مرجھائے چہرے کے ساتھ ایک قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو وہاں اس نے کفن میں لپٹی لاش دیکھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ جلدی سے تمام خون اپنے اوپر انڈیلا، غسل کرنے کے بعد اس لاش کے گرد سے کفن اٹھانے لگا تو لاش غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکلی اور ساتھ ہی اسے قبرستان سے بھیانک کہکہوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ لڑکا پوری طرح ہماری گرفت میں آ چکا ہے، اب یہ بچ کر جا نہ سکے۔ زاہد کا دل گھبرانے لگا، اسے گرو بابا کے الفاظ یاد آئے، بچہ چلے کا آخری دن بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وقت مجھے یاد ہے، پورا دن پاگلوں کی طرح چوہوں کی گردنیں کھنڈرات میں کاٹنے کے بعد، خون سے بالٹی بھرنے کے بعد، جب میت کی تلاش میں نکلا تو کہیں سے بھی مرا آدمی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اپنے ارد گرد سے بھیانک کہکہوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں ڈر اور خوف سے گھبرا کر تقریباً ختم ہونے والا تھا کہ راستے میں ایک میاں بیوی کو جاتے دیکھا تو میں نے ان پر چھڑی چلا دی، انہیں لہو لہان کیا اور مرد کی میت کے کان میں ورد پڑھا تو ہر طاقت میرے قدموں میں آ گئی، میں راجہ بن گیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ دیوانوں کی طرح قبرستان میں خالی ڈور رکھے چھڑے چمکاتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگا کہ جو کوئی بھی دکھائی دیا اسے قتل کر کے اپنا عمل پورا کرے گا، وہ راجہ بنے گا۔ لیکن گاؤں کی گلیوں میں کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے سوا اور سیاہ بادلوں کی وجہ سے لوگ اندر کمروں میں مست تھے۔ اب زاہد کو اپنے ارد گرد چڑیلوں کے بھیانک چہرے دکھائی دینے لگے، کہکہے سنائی دینے لگے۔ وہ مایوسی کے عالم میں چہرہ لٹکائے کبھی کہیں بھاگتا اور کبھی کہیں بھاگتا، لیکن کچھ نہ بن سکا۔ تو چڑیلوں کے خوف سے بچنے کی خاطر اس نے گرو بابا کی پناہ پکڑی۔ وہ بھاگتا ہوا گرو بابا کے پاس پہنچا اور جاتے ہی اس کے پاؤں میں گر پڑا۔ گرو بابا مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی، میری ہڈی پسلیاں چبا دے گی، اپنی طاقتوں سے کہہ دے کہ میری جان بخشی کر دے۔ گرو بابا نے کہا، بچے ابھی وقت ہے، بھاگو دوڑو، اگر تم نے آج اپنا عمل نہ پایا تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ لوگوں کے گھروں میں گھس کر قتل عام شروع کر دو، اپنا مقصد حاصل کرو، کسی کو ذبح کر کے اپنا ورد مکمل کرو۔
घरों में घुसने की बातें सुनकर जाहिद के मुरझाए चेहरे पर रौनक आई। उसने अपने करीब पड़े हुए छुरे को उठाया। अगर आज वो नाकाम हो जाता तो अपनी बहनों के कातिलों से कैसे इंतकाम ले सकता था, उन्हें कैसे जला सकता था। हाँ गुरु बाबा, आप ठीक कहते हैं, अब ऐसा ही होगा। मुझे जिन्नात पर कब्जा जमाना है, राजा बनना है। मान गया हूँ आपको, अब देता है जय हो गुरु बाबा जी की। कहकर वो उठा और बिजली की तेजी से गुरु बाबा के पेट में छुरा घोंप दिया और फिर पेदर पे वार करके गुरु बाबा को लहूलुहान कर दिया। गुरु बाबा की लाश तड़प रही थी और जाहिद कह लगा रहा था, मैं अपना अमल करने में कभी नाकाम नहीं रहा। तमाम जिन्नात मेरे कब्जे में होंगे, मैं सरदार हूँगा इन सब का। ये कहते हुए वो गुरु बाबा को नोचने लगा। गुरु बाबा कोई मामूली इंसान न था। उसने अपनी आंखों का जादू जगाया और अपनी चमकती आंखों के साथ जाहिद को घूरने लगा। जाहिद को ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म की ताकत खत्म हो रही हो। वो गुरु बाबा की आंखों की ताब न लाते हुए उठ खड़ा हुआ और भागने के लिए जो ही कदम उठाने ही वाला था कि जहां खड़ा था वहीं का वहीं रुक गया। आखिरी लम्हात में भी गुरु बाबा ने उसे बुत बनाया, लेकिन अपनी आंखों की तमाम चमक जाहिद को दे गया। जाहिद बुत बने जादू के जेरे असर बेहरकत खड़े का खड़ा रह गया। इधर गुरु बाबा ने जख्मों की ताब न लाकर तड़प तड़प कर जान दे दी। उसके मरते ही उसके बदन के कपड़ों को आग लगी। उसका जिस्म जलते जलते स्याह हुआ। कब्रिस्तान आसेबी चीहों से गूंजने लगा। कैदशुदा जिन्नात आजाद हो गए और भयानक सूरतों के साथ गुरु बाबा के जले जिस्म को नोचने लगे। जो गुनाहगार काम गुरु बाबा ने किए थे उनकी सजा जाहिरी तौर पर उसे मिल रही थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा जिन्नात के खलक में चला गया। इधर दूसरी तरफ जादू के जेरे असर बुत बने जाहिद की घूमने वाली आंखें, शोले उभारने वाली आंखें चमक रही थी। वो जिस चीज को भी घूर कर देखता उसी को आग लग जाती। जिन्नात सिर्फ इस मुजस्मा बने पत्थर से घबराते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस मुजस्मे के लबों पर गुरु बाबा वाला विर्द जारी है। वो अगर इसे छुएंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह का उजाला फूटा, रोशनी हुई, सूरज चमका तो गांव के चंद एक लोग वहां कब्रिस्तान के करीब से गुजरने लगे तो एक शख्स की नजर खड़े बुत पर पड़ी। उन्होंने उसे फौरी पहचाना। ये वही दीवाना था जो दिन भर चूहों बिल्लियों को पकड़ते रहता, उनकी गर्दनें काटता रहता। उसे वहां साकित खड़ा देखकर उनकी जानिब बढ़े, जाके उसे छुआ, हिलाया जलाया, लेकिन वो तो पत्थर की तरह खड़ा था। सिर्फ घूमती आंखें दिखाई दे रही थी। जब गांव का एक शख्स उसकी आंखों के बिल्कुल सामने हुआ तो उसकी आंखों से निकलने वाले शोलों की ताब न लाते हुए तड़पने लगा। उसके साथियों ने उसकी ये हालत देखी तो काम कर रह गए और उसे उठाकर भागते हुए गांव ले आए। वो शख्स मुसलसल चीखे जा रहा था, मुसलसल तड़पे जा रहा था। अब उसके लबों पर एक ही आवाज थी, मैं अंदर से जल रहा हूँ, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे जलाकर राख कर देगा। लेकिन बज़ाहिर आग दिखाई ना देती थी। सर्दियों में भी गांव वाले इस पर पानी फेंकते रहे, लेकिन वो जिस्म पर पानी पड़ने के बावजूद भी तड़पे जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद ही उसके जिस्म की खाल पिघलने लगी। ये मंजर देखकर गांव वाले तड़प कर रह गए। उस शख्स की खाल पिघल पिघल कर जमीन पर गिरती जा रही थी। जिस्म हड्डियों के ढांचे की सूरत में तब्दील होता जा रहा था। सांसें हलक में अटकी हुई थी। लम्हों में ही वो शख्स पिघलता हुआ दम तोड़ गया। जिस्म से तमाम खाल उतरकर जमीन पर तैरने लगी। गांव वालों के लिए ये मंजर सिर्फ हैरानकुन ही नहीं था बल्कि खौफनाक भी था। लम्हों में इंसान से ढांचा बनने की खबर सुनकर दूर दूर से लोग इस गांव की तरफ आने लगे और वो लोग सिर्फ ये बात ही समझी को बता रहे थे कि कब्रिस्तान में इस दीवाने के मुजस्मे की आंखों ने इसे जला के राख कर दिया। इसकी आंखों से निकलने वाले तेजाबी शोलों ने इसे पिघला के रख दिया। लोग ये अल्फाज सुनकर इस कब्रिस्तान से खौफ खाने लगे। उस शख्स को भी किसी और कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया गया। लोग दूर दूर से खड़े उस बुत को देखते। करीब जाने की किसी में भी हिम्मत ना होती, क्योंकि गांव के आदमी की मौत से हर कोई वाकिफ था। इस मुजस्मे के करीब जाना मौत को आवाज देना था। गुरु बाबा का गायब होना, इस पागल इंसान का बुत बन जाना लोगों के अंदर एक अजीब कहानी छोड़ गया। इस मुजस्मे की खबर जाहिद के गांव के जागीरदार तक जा पहुंची कि फुला जगह एक मुजस्मा है। इस मुजस्मे की दोनों आंखें हरकत करती हैं और जो कोई इन आंखों की लपेट में आता है उसके जिस्म की खाल पिघलने लगती है और वो इंसान पिघलकर मर जाता है। ये कैसे हो सकता है? जागीरदार ये खबर सुनकर खूब खिलखिला के हंसा। एक इंसान बुत बन जाए और आंखें हरकत करते रहे और आंखों से शोले उभरे। लिहाजा जागीरदार चंद वफादारों के साथ उस गांव तक पहुंचा और उस मुजस्मे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। लोगों ने काफी मना किया और तमाम कहानी सुनाई, फिर आंखों का देखा हाल बयान कर दिया। गांव में जो कोहराम मचा था वो बताया और एक छत पर ले जाकर दूर से कब्रिस्तान में खड़ा मुजस्मा दिखाया कि करीब जाना मौत को दावत देना है।
لوگوں کے منع کرنے کے باوجود جاگیردار کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن زبان پر وہی دبدبا تھا، وہی گرج تھی، وہی لہجہ تھا۔ اپنے غلام سے کہا تم وہاں جا کر ہر چیز کی خبر مجھے لا کر دو۔ چاند چمک رہا تھا اور جاگیردار کا وفادار اپنی وفاداری نبھانے کی غرض سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے قبرستان کی جانب اکیلے ہی بڑھنے لگا۔ ابھی قبرستان نہ پہنچا تھا، دور سے قبرستان کا منظر دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹہ وہ دور سے ہی قبرستان کا منظر دیکھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، چہرے پر رونق لیے واپس گاؤں آیا۔ اس کے چہرے پر رونق اور لبوں پر مسکراہٹ دے کر جاگیردار بولا، لگتا ہے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لائے ہو۔ ملازم بولا، سرکار ایسے ہی سمجھے، وہاں قبرستان میں چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ وہاں بیٹھے لوگ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ لوگ تو اس مجسمے کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ واحد انسان تھا جو لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے واپس آیا تھا۔ کہنے لگا، دور سے ہی قبرستان کا منظر دیکھ کر آیا ہوں، چمکتے چاند کی روشنی میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو مجسمے کے قریب دیکھ کر آیا ہوں، جو اس کے بالوں میں کبھی کنگھی کرتی ہے اور کبھی اس کے ارد گرد رقص کرتی ہے۔ یہ بات گاؤں والوں نے پہلی بار سنی تھی، کیونکہ وہ تو اس قبرستان کو دور سے دیکھنے سے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اکیلے کھڑے ہو کر یہ منظر کیسے دیکھتے؟ ملازم کے یہ الفاظ سنتے ہی جاگیردار گاؤں والوں کو ساتھ لے کر قبرستان کی جانب بڑھنے لگا۔ اس گاؤں کے نمبردار کی جاگیردار سے بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ جاگیردار نمبردار کا ہی مہمان ٹھہرا تھا، لہٰذا سبھی قبرستان کی جانب بڑھنے لگے، دور سے کھڑے ہو کر لڑکی کو دیکھنے لگے کہ وہ لڑکی کون ہے، قبرستان کیا کرنے گئی تھی اور مجسمے کے بالوں میں کنگھی کیوں کر رہی تھی، وہ لڑکی کہاں سے آئی تھی، کس کی بیٹی تھی، لیکن اسے قبرستان میں بت کے سوا صرف دیوانہ اور قبریں ہی قبریں دکھائی دی۔ کہاں ہے لڑکی؟ جاگیردار گرجا تو ملازم کا رنگ اڑ گیا۔ کانپتی زبان سے بولا، سرکار چلی گئی ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مجسمے کے ارد گرد رقص کرتے دیکھا ہے، اس کے بالوں کو سنوارتے دیکھا ہے۔ یقین نہیں آتا تو ساتھ چل کر دیکھیں، مجسمے کے بال ایسے ہوں گے جیسے ابھی ابھی انہیں کوئی سوار کر گیا ہو۔ ملازم کی اس بات پر نمبردار نے اپنے ملازم سے کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور قبرستان کا کونا کونا چھان مارو، جہاں کہیں بھی لڑکی چھپی ہوئی ہے اٹھا کر گاؤں لے آؤ، تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کی بیٹی ہے۔ دونوں مضبوط دلوں کے ساتھ قبرستان کی جانب بڑھنے لگے اور باقی کے تمام لوگ واپس گاؤں آ گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ قبرستان سے چیخیں ابھرنے لگی۔ جاگیردار کا ملازم چیختے ہوئے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا، جبکہ دوسرا آدمی خوفزدہ چہرہ لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا آ رہا تھا۔ گاؤں میں پہنچتے ہی پہلے جلے انسان کی طرح یہ شخص بھی چیخنے لگا، وہ مجھے جلا دے گا، میرے اندر آگ لگی ہے، جسم جل رہا ہے۔ لوگوں نے اس پر پانی پھینکنا شروع کیا، لیکن گاؤں والے جان گئے تھے کہ یہ شخص زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ویسا ہی ہوا۔ جاگیردار پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے ملازم کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس کے جسم کی کھال پگھل پگھل کر زمین پر گرتی جا رہی تھی، سانس حلق میں اٹکے ہوئے تھے اور ہڈیاں ایک ایک کر کے ننگی ہوتی جا رہی تھی۔ جسم پانی کی طرح پگھل پگھل کر زمین پر تیر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ شخص بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جسم کی جگہ ایک ڈھانچہ سامنے پڑا تھا۔ جاگیردار نے اس کی موت کے ساتھ ہی مجسمے کی حقیقت کو تسلیم کیا اور صبح سویرے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھائے گاؤں والوں کے ساتھ نمبردار کے ساتھ اپنے گاؤں آیا۔ یہاں کوہرام مچ گیا۔ دکھ اس کی موت کا نہ تھا، دکھ اس کے جلنے کا تھا، اس کی پگھلی کھال کا تھا۔ سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر ہر کسی کا چہرہ خوف سے زرد پیلا پڑا ہوا تھا۔ دن بھر لوگ دور دور سے جلے ڈھانچے کو دیکھنے آتے، پھر اسے دفن کیا گیا اور جاگیردار گرجا، مجھے اس مجسمے کی آنکھیں چاہیے، میں وہ آنکھیں نکال دوں گا جو لوگوں کو جلاتی ہیں، جو لوگوں کے جسموں کو پگھلاتی ہیں۔ کوئی ہے ہمت والا جو اس بت کی آنکھیں نکال کر میرے سامنے رکھ سکے تاکہ میں خود ان تیزابی آنکھوں کو آگ لگا سکوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی جاگیردار کا بیٹا چودھری ہاشم بولا، میں لاؤں گا اس مجسمے کی آنکھیں، میں لگاؤں گا ان تیزابی آنکھوں کو آگ۔ یہ دیکھ کر جاگیردار کام کے رہ گیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل نہ سکتا تھا۔ اس نے تو خود اپنی آنکھوں سے پگھلتی کھال کا منظر دیکھا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتے، اس کے چیخنے چلانے کا منظر دیکھ لیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو کیوں کر اجازت دیتا؟ وہ تو چاہتا تھا کہ گاؤں کا ایک ایک فرد اس مجسمے کا شکار ہوتا رہے اور وہ تماشا دیکھتا رہے۔ جاگیردار نے اپنے بیٹے کو منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوا اور کل صبح ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ جاگیردار اسے بار بار سمجھاتا رہا کہ وہاں صرف موت ہے، لیکن وہ بھی زندی انسان تھا، بخادر تھا۔ بولا، ابا جان، وہ مجسمہ بالکل ساکت ہے، ہل جل نہیں سکتا،
میں پیچھے سے جا کر آرام سے اس کی دونوں آنکھوں میں چھڑیاں گھوم دوں گا اور آنکھیں نکال کر لے آؤں گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ سن کر جاگیردار کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ وہ یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ مجسمہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ تو وہ اپنا بازو ہلا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی انسان کو پکڑ سکتا ہے۔ بیٹے کی دماغ کی داد دیتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، یہ کام تم ہی کرو گے، تم بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہو، اور ویسے بھی یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم گاؤں والوں کی جانوں کی حفاظت کریں، آس پاس کے گاؤں کی حفاظت کریں۔ جاگیردار دراصل گاؤں والوں کے سامنے اپنی عزت مزید بڑھانا چاہتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کا کوئی اور فرد یہ بازی لے جائے اور میری بجائے گاؤں والے اس معمولی انسان کی تعریف کرنے لگ جائیں۔ تب جاگیردار بولا، بیٹا مجھے اس مجسمے کی تیزابی آنکھیں چاہیے، میں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتا ہوں، میں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہوں، خاک میں ملا دینا چاہتا ہوں، جن کی وجہ سے لوگ جلس رہے ہیں۔ گاؤں والے جاگیردار کی باتیں سن کر اور اس کے بیٹے کی ہمت دیکھ کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی جاگیردار کے بیٹے ہاشم نے اپنا پاؤں گھوڑے پہ رکھا اور گھوڑا دوڑایا۔ جلد ہی وہ اس گاؤں تک جا پہنچا جہاں مجسمے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ تھے۔ نمبردار کے گھر ہاشم مہمان ٹھہرا اور اپنے یہاں آنے کا مدعا بیان کیا تو نمبردار نے اسے واپس آنے کا مشورہ دیا کہ اس مجسمے کی آنکھوں کا جو شخص بھی سامنا کرتا ہے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی کھال زمین پر گرنے لگتی ہے۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے جسم کی کھال اتروانا چاہتے ہو؟ کیوں خود کو موت کے منہ دکھیلنا چاہتے ہو؟ واپس لوٹ جاؤ۔ نمبردار کی اس بات پر ہاشم بولا، انکل میں شروع سے خطروں سے کھیلتا آیا ہوں، شیروں کے شکار کھیلتے ہیں، تاریک راتیں جنگلوں میں ویرانوں میں گزاری ہیں، اور یہ کارنامہ میرے سامنے معمولی سی بات ہے، چند لمحوں کا کھیل ہے۔ ادھر قبرستان گیا اور ادھر اس کی دونوں آنکھیں نکال کر لے آیا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ نمبردار کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ دن کی روشنی میں قبرستان کی طرف چلنے لگا۔ قبرستان پہنچ کر اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا، دور سے ہی مجسمے کا جائزہ لیا، اپنا خنجر نکالا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ مجسمے کے قریب ہو گیا۔ پہلے تو اسے ہاتھ لگا کر چیک کیا، وہ ایک انسان تھا لیکن بالکل ساکت، بے حرکت اور بے جان سا، جیسے اس پر کسی کا جادو چل گیا ہو، جادو کی گرفت میں جکڑا گیا ہو۔ پہلے تو وہ مجسمے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی آنکھیں نکالنے لگا، پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے اپنے ہاتھ روکے۔ دل اس کی تیزابی آنکھیں نکالنے کو مچلنے لگا کہ اس کی آنکھوں میں کیا چیز ہے کہ جس کی نظر پڑتی ہے اس کا جسم پگھلنے لگتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پیچھے سے ہٹ کر اس کے سامنے آیا۔ جو ہی مجسمے کی نظروں میں جھانکا تو اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا، آنکھیں پتھرا گئی، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست تھی۔ مجسمے کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ جب تک انسان کا جسم جلسنے نہ لگ جاتا اس وقت تک وہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہ سکتا تھا۔ یہی حال ہاشم کا تھا، یہ بھی ٹکٹکی باندھے دنیا جہاں سے بے خبر مجسمے کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے جسم کی کیفیت بدلنے لگی، ہلکی ہلکی تپش سے جسم جلسنے لگا۔ جب ہلکی ہلکی تپش تیز ہو گئی تو ہاشم نے تڑپنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح قبرستان میں بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے گھوڑے پہ جا بیٹھا اور گھوڑے نے اپنا رخ گاؤں کی طرف کرتے ہوئے بھاگنا شروع کیا۔ تیز بھاگتے گھوڑے پر ایک تڑپتے انسان کا منظر ہر کوئی دیکھ رہا تھا، اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی گونج ہر کوئی سن رہا تھا۔ اس کی تڑپ اور چیخو پکار سے ڈرتے ہوئے گھوڑا فل سپیڈ کے ساتھ بھاگتا رہا۔ راستے میں ہاشم کے جسم کی کھال پگھلنے لگی، راستے میں اس کا جسم خون کے لوتھڑے بن کر زمین پر گرنے لگا۔ گاؤں پہنچنے تک اس کی دونوں ٹانگیں کھڈیاں بن چکی تھی اور تیزابی آنکھوں کی یہ تپش ٹانگوں کی کھال کو پانی بنانے کے بعد بازو اور کمر تک آ پہنچی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو آدھا ڈھانچہ اور آدھا انسان دکھائی دیتا تھا۔ یہ پہلا منظر تھا جو گاؤں والوں کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھی۔ ہاشم چارپائی پر پڑا تڑپ رہا تھا، جسم پگھل پگھل کر چارپائی پر سے ہوتا ہوا زمین پر گر رہا تھا۔ جب جلنے کی تپش حلق تک آئی تو ہاشم تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی اس کے بازو، اس کا پیٹ، کمر اور چہرہ پگھلا تھا۔ لوگ تڑپ کر رہ گئے تھے، عورتیں چیخو پکار کرنے لگی۔ جاگیردار صاحب اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ اس کے باقی کے تینوں بیٹے، 2 بیٹیاں اور گھر کی مالکہ ڈھانچے کے ارد گرد کھڑی چیخو پکار کر رہی تھی۔ گاؤں والوں کے چہرے افسردہ تھے، خوفزدہ تھے۔ یہ کسی عام انسان کی موت نہ تھی بلکہ گاؤں کے جاگیردار کے جوان بیٹے کی موت تھی۔ چارپائی پر پڑا ہوا ڈھانچہ کسی عام آدمی کا نہ تھا بلکہ یہ ڈھانچہ اس انسان کا تھا جو گاؤں کی گلیوں سے گزر جاتا
تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی، جوان لڑکیاں خوف سے کمروں میں چھپ جاتی۔ جب زندہ تھا تو ایک بھیانک روپ تھا، اور جب مرا تو اس سے بھی بھیانک روپ اختیار کر گیا۔ گاؤں والوں کے یہ آنسو صرف دکھاوے کے تھے، دل سے خوش تھے، کیونکہ گاؤں والوں کی عزتوں کے وہ رکھوالے نہ تھے۔ زاہد کی بہنوں نے بھی اسی وجہ سے گلے میں پھندے لے لیے تھے، موت کو گلے سے لگا لیا تھا۔ شام کو ہاشم کے مردہ ڈھانچے کو قبرستان جا کر دفن کیا گیا، اور قبرستان میں ہی جاگیردار نے اعلان کیا، مجھے اس مجسمے کی دونوں آنکھیں چاہیے جس نے میرے بیٹے کو قبرستان تک پہنچایا۔ وہ آنکھیں چاہیے، میں جلا دینا چاہتا ہوں ان آنکھوں کو۔ ایک بزرگ بولا، سرکار یہ کام گاؤں والوں کے بس کا نہیں۔ ہر زبان پر یہی شور ہے کہ اسے جادو کے زور سے باندھ دیا گیا ہے، اور کوئی جادوگر ہی اس کی دونوں آنکھیں نکال سکتا ہے۔ جاگیردار نے جادوگر کا گاؤں لانے کو کہا، اور لہٰذا جاگیردار کے چند وفادار صبح سویرے ہی شہر چلے گئے اور شام ہونے سے پہلے ایک جادوگر کو ساتھ لے آئے۔ تمام کہانی اسے سنائی تو وہ بولا، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ مجسمے کی آنکھیں اپنی نہیں، اس کے وجود میں کالی دیوی گھسی ہوئی ہے۔ یہ آنکھیں اسی کی ہے جو انسانوں کو نگر رہتی ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والے مزید خوفزدہ ہو گئے، لیکن جب اس نے کہا کہ صبح دونوں آنکھیں آپ کو مل جائیں گی، تب لوگوں کو کچھ سکون ہوا، اور جاگیردار نے 2 آدمیوں کے ساتھ اسے قبرستان بھیج دیا تاکہ وہ خود ان آنکھوں کو آگ لگا سکے۔ جادوگر رات کے اندھیرے میں قبرستان جا پہنچا۔ رات بھر میں وہ بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سبھی کو آگ لگا دوں گا، سبھی کو جلا کے بھسم کر دوں گا، سبھی کو دھوئیں میں اڑا دوں گا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے قبرستان سے کچھ دور جا کر اس کے قدم رکے، جسم خوف اور ڈر سے کانپنے لگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ساتھ جانے والے ساتھی خوف اور ڈر سے چیخنے چلاتے واپس بھاگنے لگے، لیکن جادوگر ایک مجسمے کی طرح سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد کانپ رہا تھا، جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ الٹے قدم واپس بھاگ جائے، لیکن قدم اس قدر بھاری ہو گئے تھے، ایسے جیسے زمین میں دس چکے ہوں۔ جادوگر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑا سامنے کے منظر سے خوفزدہ ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی طاقت اس قدر زیادہ نہ تھی کہ وہ مجسمے کا سامنا کر سکے۔ اندھیری رات میں تنہائی میں اسے قبرستان میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بلا مجسمے کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ تمام قبرستان دہشت زدہ سا بنا ہوا تھا، اور مجسمے کی آنکھوں سے نکلنے والی چمک اس منظر کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے واپس بھاگ جانا چاہا، لیکن دوسری طرف جاگیردار کے کہے ہوئے فکرے اس کے کانوں میں گونجنے لگے کہ اگر تو مجسمے کی چمکتی آنکھیں گاؤں تک نہ لا سکو تو تجھے زندہ قبر میں پھینک دیں گے۔ آگے بھی موت تھی، پیچھے بھی موت۔ گو کہ جادوگر کھلاڑی تھا، اسیبی قوتوں پر قبضہ جمانا چاہتا تھا، لیکن اس قدر بھیانک 7 سروں والی بھلا اس نے زندگی میں پہلے دیکھی تھی، جو مجسمے کے ارد گرد ایسے گھوم رہی تھی جیسے کہ اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ جادوگر ایک جگہ جھاڑی میں چھپ کر بیٹھا اور اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک چیخ جادوگر کے منہ سے بلند ہوئی، اور ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑی سیاہ ناگ کو قریب سے بھاگتے دیکھا۔ یہ چیخ سیاہ ناگ کے ڈسنے سے پیدا ہوئی تھی۔ لمحوں میں ہی جادوگر ذبح شدہ مرغ کی طرح پھڑکنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اور جاڑیوں میں ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ گاؤں کے کنارے کھڑے جاگیردار کے دونوں ملازم اور چند مرد قبرستان کا تمام منظر دیکھ رہے تھے، مجسمے کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کو دیکھ رہے تھے، گونجنے والی چیخوں کو سن رہے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ قبرستان کے قریب جا سکے، جادوگر کا پتہ کر سکیں کہ اس نے مجسمے کی آنکھیں نکال کر کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں۔ لوگ صرف وہی کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ رات اسی طرح گزرتی گئی۔ صبح دونوں جادوگر کا انتظار کرنے لگے، لیکن قبرستان کی جانب کوئی بھی انہیں آتا دکھائی نہ دیا۔ دل میں خیال سر ابھارنے لگا کہ کہیں جادوگر بھی مجسمے کی چمکتی آنکھوں کا نشانہ تو نہیں بن گیا، کیا وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہڈیوں کا شکار تو اختیار نہیں کر گیا۔ لہٰذا اس کی تلاش میں قبرستان میں چلے گئے، مجسمے کی چمکتی آنکھوں سے بچتے ہوئے قبرستان میں اس کا ڈھانچہ تلاش کرتے رہے۔ ایک جھاڑی میں انہیں اس کی لاش ملی، پورے جسم پر زہریلے داغ دکھائی دیے، منہ سے جاگ بہ کر میت کو بدصورت بنا چکی تھی۔ اسے گاؤں لے جانا مناسب نہ سمجھا، اور یہاں قبرستان میں ہی اسے غسل دے کر دفنا دیا گیا۔ جاگیردار یہ بات جان چکا تھا کہ وہ مجسمہ کس کا ہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ جس لڑکے کی بہنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، جنہوں نے اس کے بیٹوں کے ہاتھوں اپنی عزتیں بچاتے ہوئے خودکشی کی تھی، جان دے ڈالی تھی، جس لڑکے کو گاؤں کی گلیوں میں ٹانگوں پر رسی باندھ کر کھینچا گیا تھا، یہ اسی لڑکے کا مجسمہ ہے، جسے گاؤں والے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہ تھا۔
نہ جانے یہاں گاؤں میں کیسے آیا، اس قبرستان میں کیسے گھسا اور کیا کیا عمل کرتا رہا کہ ایک انسان سے مجسمہ بن گیا، اور اسے ڈر اور خوف تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی موت کا بدلہ ضرور لے گا، ان کے ساتھ کی زیادتیوں کا بدلہ ضرور لے گا، جس طرح اس کی بہنیں مری ہیں وہ بھی انہیں اسی طرح جلا ڈالے گا۔ جب بھی چوکیدار کو اس مجسمے کے انتقام کا خیال آتا تو کانپ اٹھتا اور چیختا کہ مجھے اس کی دونوں آنکھیں چاہیے، میں ان چمکتی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھیں نکالنا کوئی عام بات نہ تھی، جو بھی اس کے سامنے ہوتا اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل مرتا، پگھل جاتا، اور چوکیدار کو صرف یہی خدشہ تھا کہ کہیں وہ مجسمہ حرکت میں نہ آ جائے، کہیں وہ واپس دوبارہ گاؤں میں نہ آئے، اس لیے کبھی کسی اور کبھی کسی سے اس مجسمے کی آنکھوں کا مطالبہ کرتا تھا۔ گاؤں والے چوکیدار کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھے، وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ سب گاؤں والوں کی خاطر کر رہا ہے تاکہ گاؤں والے اس سے محفوظ رہیں۔ جوان بیٹے کی لاش دے کر، اس کا پگھلا جسم دے کر اسے اپنے خاندان کی موت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر وقت ہر لمحہ اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں مجسمہ اس کے قریب نہ آ جائے۔ جس گاؤں میں اس کا مجسمہ ہے اسی گاؤں میں زاہد کی ماں اور بہنوں نے رہائش رکھ لی تھی، لیکن نمبردار کے ظالم بیٹوں کے خاتون بچ نہ سکی۔ دوسری بہنوں کی طرح انہوں نے بھی جان دے ڈالی، موت کو گلے لگا لیا۔ ماں ان کے دکھ میں جان دے بیٹھی تھی اور زاہد کو کیا علم تھا کہ اس کی بہنیں بھی یہاں کہیں ہیں اور ادھر ہی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ گاؤں والوں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی کہ دونوں لڑکیاں کیوں پھندا لے کر مری، ان کی ماں کس غم دکھ صدمے کو گلے سے لگا کر چل بسی، زاہد کون ہے، اس کا پلان کیا ہے، کسی کو کچھ بھی علم نہ تھا۔ جگیدار نے اپنے بیٹے کو بھی اس لیے بھیجا تھا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، ایک تو اس کے دل کا خوف ختم ہو جائے اور دوسرا گاؤں والوں کے سامنے وقار بن سکے۔ لیکن اس کی موت دیکھ کر تڑپ گیا اور اب جادوگر کی خدمات حاصل کی، اس کے ذریعے مجسمے کی آنکھیں نکالنے کو کہا اور بیش بہا انعامات سے نوازنے کو کہا تھا، لیکن جادوگر بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ خبر چوکیدار کے سیدھے دل پر لگی، وہ کام کا رہ گیا۔ ادھر گاؤں والوں نے نمبردار کے ڈیرے پر ایک مشورہ کیا کہ مجسمے کو مٹی ڈال کر کھڑے کھڑے دفنا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی چمکتی آنکھوں کا نشانہ نہ بن سکے، جلنے پگھلنے اور ہڈیاں بننے سے محفوظ رہیں۔ یہ ایسا مشورہ تھا کہ جو ہر کسی کو پسند آیا اور ہر کسی نے اس کام میں حصہ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بچتے ہوئے اس پر مٹی ڈالتے رہے، اسے دفن کرتے رہے۔ پورا دن انہوں نے اس کام میں صرف کیا اور اسے دفن کر دیا۔ یہ مجسمہ ایک ٹیلا بن گیا۔ مجسمے کی جگہ کو لوگوں نے خوفناک ٹیلا کہنا شروع کر دیا۔ اس مجسمے کی یہ کہانی ہر کسی کو یاد تھی اور ان کے ایسا کرنے سے گاؤں کے لوگ مرنے سے، جلنے سے، پگھلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہر کوئی وہاں آنے جانے لگا، لیکن ہر رات انہیں وہاں ٹیلے پر ایک حسین صورت دکھائی دیتی جو کبھی ٹیلے پر چکر لگاتی اور کبھی قبرستان میں گھس جاتی اور وہیں غائب ہو جاتی، کبھی ٹیلے کے قریب سے گھنگرو کی آوازیں سنائی دیتی۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ٹیلے پر گھومنے والی صورت انسانی نہیں بلکہ جناتی مخلوق ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتی ہے یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ جلد ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ چوہوں اور بلیوں کے کٹے ہوئے سر کھیتوں میں ویرانوں میں پڑے دکھائی دیتے، یہ وہ بلیاں تھیں جنہیں وہ پاگل اور دیوانہ انسان دن بھر پکڑ پکڑ کر باندھتا رہتا تھا۔ بلیوں کے کٹے سر دیکھ کر لوگوں کی تمام توجہ اس طرف چلی گئی کہ ایسا کیوں ہے، وہ پاگل انہیں ذبح کیوں کرتا تھا، ان کے سر جسموں سے علیحدہ کیوں کرتا تھا۔ یہ بات گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔